तक तक दीदम दम न कशीदम, ये हाल है पाकिस्तान का। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए ज़्यादा जहन पे दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पेश आती, कि चीज़ें जो हैं आपके सामने रूपजीर हो रही होती हैं और आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप अपना कोई जो है कोई बयानिया बना सकें, कोई इसको काउंटर करने के लिए कोई अमल कर सकें। मैं जैसे कि अरसा दराज से यही मैसेज देता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और दूसरा इंटरनल, जिनके पास पाकिस्तान का कंट्रोल है, जिसको मैं उर्फ़े आम में कादियानी जमात कहा करता हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट। और आज तक कोई आदमी आके, कोई बड़े से बड़ा माचो जर्नलिस्ट आ जाए, कोई दानश्वर आ जाए, कोई मौलवी आ जाए, वो मेरे इस दावे को हरगिज़ और हरगिज़ जुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान 1947 से लेकर 2024 तक जो है एक कादियानी कंट्रोल स्टेट है। यहाँ जो पॉलिसी बनती है, इक़्तिसादी पॉलिसी, यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी बनती है, यहाँ जो दाखिली पॉलिसी बनती है, यहाँ जो कुछ पाकिस्तान के ए टू जेड पॉलिसी मेकर्स और साहब इक़्तिदार होते हैं, मार्शल लॉ का दौर हो या सो कॉल्ड जमहूरियत हो, डजंट मैटर, कंट्रोल रबुआ माफिया का है इस मुल्क में। और ये एक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ओके, इतनी बड़ी फौज, इतने वो जदीद असला और क्या कुछ नहीं है, एयरफोर्स है, ये है वो है, लेकिन जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसके ऊपर ये मादरचोद जो है बयानिए के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। और होता क्या है, हर रोज़ कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो मारा जा रहा है। ये पाकिस्तान की जो सालमियत है, ये उसके ऊपर हमले हैं। और आप कह रहे हैं कि जी हमने तालिबान को मैसेज भेज दिया है, हम जनाब सोच रहे हैं, हम फैसले कर रहे हैं। तो ये इन्होंने तालिबान को, पाकिस्तान के जो फौजी जनरल हैं, ISI जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। ओके, आप देखिए कि इलानिया तौर पर आपके पास सारे सबूत हैं कि टेररिज्म को कौन पाकिस्तान के अंदर जो है वो करवा रहा है। हर चीज़ आपके पास है, सारी दुनिया जानती है। ओके, तो ये इसके ऊपर आज 3-4 साल हो गए। ठीक है, अशरफ गानी के वक्त में भी टेररिज्म हो रहा था, लेकिन वहाँ उस वक्त अमेरिकन बैठे हुए थे, तो इसलिए कोई मसला मुश्किल था। लेकिन अब तो बज़ाहिर तो अमेरिकन चले गए हैं, लेकिन अमेरिकन अपने नंबर 2 टीम तालिबान को ये मुल्क सौंप के गए हैं और उनको जो है एक गाइडलाइन दे दी गई हुई है कि आपने ये करना है। और उसके बदले, ये तो कोई सीक्रेट चीज़ नहीं रही कि उसके बदले जो है अमेरिकन जो है तालिबान को पैसे देते हैं। ओके, और उस पैसे के बदले जो है एक आम गरीब पाकिस्तानी या एक फ़ौजी या एक सिपाही, उसका खून बह रहा है। तो यहाँ ये जो सूरत हाल है, ये बिल्कुल और बिल्कुल ये एक बहुत बड़े मंसूबे का जो है एक प्लान है, जिसको हर सतही सोच रखने वाला आदमी समझ सकता है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ बहरानों से 2-4 करके और इसको डिस्टेबलाइज करके इसको एक मुकम्मल नाकाम रियासत बनाकर आधे के अंदर
طالبان آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شریعت کے نام کے اوپر اور پھر کیا بولتے ہیں قومی لسانی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. تو جب تک افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، یا یوں کہہ لیں کہ جب تک افغانستان کے اندر پشتون نسل افغانستان کے حکمران ہیں پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے. طالبان چلے جائیں گے، اگر کرزئی آ جائے گا یا کوئی اور آ جائے گا، اگر وہ اس نسلی گروہ سے ہے تو وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم، کیونکہ یہ ہسٹری رہی ہے. ظاہر شاہ کے وقت میں بھی یہی ہوا، داؤد کے وقت میں بھی یہی ہوا، کمیونسٹوں کے وقت میں بھی یہی ہوا، مجاہدین یا طالبان کے وقت میں بھی. پہلے طالبان، کیونکہ ہماری تو شارٹ میموریز ہے نا، پہلے طالبان کے وقت میں بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے مختلف جو ہے فرقہ واریت کے اور یہ اور وہ انڈین را کا ادھر ہولڈ تھا. یہ مدر چودھ ہمارے آئی ایس آئی والے یہ کیا دے ڈونٹ نو نتھنگ. ان کا سورس کیا ہوتا تھا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. وہ جو ٹرک ڈرائیور جاتے تھے نا ادھر سے سامان، وہ بیچارے ناخواندہ جن کی کوئی اتنی ایجوکیشن نہیں، کوئی وہ اپنے سروائیول کے لیے وہ ٹرک ڈرائیوری وغیرہ کرتے تھے، سامان ادھر سے لاتے تھے ادھر لے جاتے تھے اور پھر وہاں سے آ کے ان کو رپورٹ دے دیتے تھے جی اتنے رشین ادھر کھڑے ہیں اور افغانوں کا یہ اور وہ. تو یہ ان کا سورس تھا. تو یا افغان گورنمنٹ کے اپنے آفیشل جو ہوتے تھے وہ کیونکہ پاکستان کو گیٹ وے ٹو ویسٹ سمجھتے تھے، اس لیے وہ کوئی سیکرٹس جو ہیں وہ ان کو شیئر کر دیتے تھے، تو وہ اس کے بدلے میں ان کو یورپ وغیرہ بھیج دیا جاتا تھا ان کی فیملیز کو. اور یہ بہرحال یہ ایک تو آج کی صورتحال جو ہے ہمیں یہ صحیح اسیس کرنے میں بھی نہیں ہم سمجھ سکے. میں ایک آدمی، ایک لے مین دور دراز بیٹھا ہوا، طالبان کی حکومت آنے سے بھی پہلے بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ طالبان پاکستان کا ایسٹ نہیں ہے. ان کے براہ راست پہلے بھی جو ہے ان کے تعلقات بڑی دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز کے ساتھ ہیں، اور ظاہر ہے ضرورت ہے ان کو کہ پاکستان کے جو کلیم ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اس کے اوپر وہ سکوت کریں، کیونکہ ضرورت کے تحت انہوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن ان کے براہ راست تعلقات جو ہیں دنیا کی مختلف ایجنسیز کے ساتھ تھے. اور جب ظاہر ہے اب یہ بات جس کو میں بہت عرصے سے بیان کر رہا ہوں کہ سرکار بات یہ ہے کہ وہ امریکنز کو افغانستان میں لانے کا جواز طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کا فیصلہ تھا، اور اب آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. وہ 20 سال ادھر رہے ہیں، انہوں نے اس میں بہت کچھ اچیو کیا. جو کہتے ہیں نا جی نہیں وہ تو ناکام، یہ نہیں، انہوں نے 20 سال اس ماڈرن دنیا میں جو ہے اس لانگ پیریڈ. اوکے، انہوں نے وہاں بہت سارے منصوبے جو امن اگر رہتا وہاں پر، اگر کوئی صورتحال اسٹیبل رہتی تو 20 سال میں جو ہے چائنا، رشیا، یہ ایک بہت ترقیاتی کاموں میں بہت ہو سکتے تھے. لیکن جب امریکن آرمی وہاں آ گئی تو ان کے ترقیاتی پروگرام رک گئے اور وہ فوکس ہو گیا ان کی ملٹری مائٹ کے اوپر کہ اب یہاں سے کیا ہوگا. تو وقت اگر 20 سال پہلے یہ گوادر کا یہ سارا بن چکا ہوتا یہ وہ تو آج صورتحال مختلف ہوتی. لیکن امریکنز نے 20 سال آ کے یہاں کوئی کولوں کی دلالی میں منہ کالا نہیں کیا، انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. یہ تو ہسٹری میں جا کے ہم پتہ چلے گا 10-20 سال بعد کہ وہ کیا کچھ اچیو کر کے گئے ہیں. اور ابھی تک ایکچولی ان کی پریزنس ہے، کیونکہ وہ خود تو چلے گئے ہیں لیکن اپنے حلیف کا ان کو
तालिबान को उन्होंने हैंड ओवर की है पावर। पाकिस्तान को तो समझ जाना चाहिए था कि ये जनाब तालिबान को इन्होंने पाकिस्तान से उठा के कतर का वो बना दिया है। हालांकि जब वो पाकिस्तान में भी थे तो तब भी प्रो पाकिस्तान नहीं थे, लेकिन हमने रियलाइज़ नहीं किया। वो जी वो हमारे बच्चे हैं, वही माँ चुदक्की जो एक कादियानी जर्नैल ने, क्या नाम था, बाबर, जनरल बाबर ने और दूसरे कादियानियों ने जो कहा उसी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। ये क्या माचोद हरामजादा ही जो टफरेस्ट बास्टर्ड, जो क्या इसका मैंने सुना उसको तो गांडू को बोलना भी नहीं आता, दुरानी नाम है उसका जो ISI का क्या था, सरबरा था इस टाइम में। तो ये सारे और सारे जो हैं ये कादियानियों के कुत्ते हैं और इनका पाकिस्तान के साथ कोई पाकिस्तान की सालमियत से इनको कोई गर्ज नहीं है। इनका सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इनको एक रियासत तो मिल गई हुई है और इसको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे जो सहूनी मनसूबाबंदी है कि मतलब पाकिस्तान इसमें वो सलाहियत है अवाम में कि ये कोई ख़ास तौर पे इसराइल की जो पॉलिसी है, ज़ायनिस्ट पॉलिसी टू क्रिएट ग्रेटर इसराइल, उसमें जो है ना तो उनको अरबों से ख़तरा है ना किसी, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से है, यहाँ के लोगों से। तो अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया, अगर इसको तोड़ दिया गया तो वो ख़तरा टूट जाएगा। इस पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लंबे रूटां दे उत्ते उन्होंने पूरा ग्रेटर इसराइल जो है वो बना देना है। और यही वजह है कि वो तालिबान को लेके आए। तालिबान को कहा कि जी ठीक है, तुम यहाँ जो क्या बोलते हैं कौमियत के नाम के ऊपर जो है पश्तूनों के और बलोचों के ऊपर इंडिया के साथ मिलकर ये तुम्हें एक इसके पैसे मिलते हैं और वो पैसे मिल रहे हैं उनको। और ये कितनी बड़ी बदनसीबी है कि जो दीन फरोश तबका है तालिबान का, उसी को हमने जहादी और ये बनाकर पेश किया। हालांकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अमेरिकन ने बाईपास कर दिया, वो भी कोई इस्लामिस्ट नहीं थे या कोई ऐसे नहीं थे, लेकिन खूब से खूब तर की तलाश उनको गनी की बजाय तालिबान मिले। और तालिबान जो हैं वो पहले दिन से इनके इत्तेहादी थे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री अगर हम जाके देखें तो हमें सारा मालूम हो जाता है कि पाकिस्तान इस्लामी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वो सो कोल्ड वहाबी देवबंदी इंस्पायर्ड जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से वाबस्ता होते हैं, ये सब के सब क्या अखवानुल मुस्लिमीन हो, क्या जमात गैर इस्लामी, ये सब के सब CIA क्रिएटेड है। और इनके लिए ये हमेशा, ये पहले दिन से ही कुफार के साथी थे और ता क़यामत एक कुफार के साथी रहेंगे। सोने तो ते सुहागा के उनको जनाब पाकिस्तान के अंदर वो जो इक़्तिदार है वो इनके एक हलीफ कादियानियों का है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज का जो मुसलमान तबका है वो उठे और ये मौजूदा जर्नैल जो है, ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता उल्टाएं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये क्या बोलते हैं, हर इदारे में रूल ऑफ फेथ लगाएं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कादियानियों से पाक करें और उसके बाद जो है यहाँ जो है इनकी छानबीन हो हर अफसर की, जिसके ऊपर थोड़ा सा भी शक है कि ये कादियानी है उसको बर्खास्त करें और उसकी जगह वो लोग लेके आए जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ओके, और पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं। कादियानी तो कभी भी कमिटेड नहीं है, पाकिस्तान बनाने की फेवर में नहीं थे। तो अगर ये
इनका तसल्लुत पाकिस्तान से ख़त्म ना हुआ तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान को भूल जाएं, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो हम यही इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई मर्द मोमन उठेगा, कोई ना कोई मेरी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेगा और पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान के दाखिली दुश्मन जो पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार हैं, क्या इमरान खान हो, क्या शरीफ फैमिली हो, क्या ये ज़रदारी हो, ये सब के सब एक ही मतलब उसमें है। दे आर ऑल स्लेव्स ऑफ कादियानीज एंड दे आर नॉट पैट्रियोटिक, करप्ट हैं, पैसा चोरी करते हैं और सहूनी प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाते हैं। और सहूनियों की पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान में जब तक कादियानियों का गलबा है, इन्होंने वो एक डील दे रखी है। लेकिन क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का वक्त आ चुका हुआ है, लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कहते हैं, दिए से दिया जलता है ना। आज से 7-8 साल पहले मेरे नुक्ता नज़र की इतनी मुखालफत हुई, इतनी मुखालफत, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ पीपल हैव कम टू रियलाइज़ कि यार जो ये कह रहा था वो वही चीज़ है। लोगों की तवज्जो आ चुकी हुई है कि आगा वसीम अगर क्या बोलते हैं, ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान GHQ को बोल रहा है तो ये उसका बोलना जो है फैक्ट फाइंडिंग है। जब हमने जाकर देखा कि सारे माचो जर्नल कादियानी होते हैं, सारा जो उनका, देन ही इज़ राइट। जो इसने कहा है ग्रैंड हाउस ऑफ, ये चीज़ अवेयरनेस, और यही वजह है कि आज तक मेरे किसी बयानिए को बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट होगा या बड़े से बड़ा मौलवी होगा, वो मुझे चैलेंज नहीं कर सका। मैं कहता हूँ मेरा नाम ना लो, लेकिन चलो आके बताओ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे हैं कि GHQ और पाकिस्तान GHQ जो है मिलिट्री का, वो द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है, ये गलत है। कोई कह के तो देखे। तो जाहिर बात है कि मेरे बयानी को किसी ने चैलेंज नहीं किया। इट मीन कि मैं ही पाकिस्तान का वाहिद एक जर्नलिस्ट हूं जो पाकिस्तान का, जर्नलिस्ट तो नहीं हूं लेकिन एक, लेट्स से इफ आई वाज अ जर्नलिस्ट और मेरा यही बयानिया होता, तो मैंने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा नक्स है उसको पॉइंट आउट, उसको सामने कर दिया। ओके, तो ये जो जिस रैपिड स्पीड से दुनिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, हमारे पास कोई लीडर नहीं है, हमारे पास कोई विजन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रबुआ माफिया क्या कहता है, फॉलो दैट। रबुआ माफिया ने कहा है कि तालिबान के ऊपर भरपूर कोई जंग नहीं करनी, और हमारा वो जो जनरल है आसम, तो खैर ये है, इसकी जगह कोई और भी होता वो भी कादियानी होना था और उसने भी यही पॉलिसी रखनी थी। ओके, तो इसलिए ये चीज़ समझना वक्त की बहुत 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 अहम ज़रूरत है। तक तक दीदम दम न कशीदम, ये हाल है पाकिस्तान का। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझने के लिए ज़्यादा जहन पे दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पेश आती, कि चीज़ें जो हैं आपके सामने रूपजीर हो रही होती हैं और आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप अपना कोई जो है कोई बयानिया बना सकें, कोई इसको काउंटर करने के लिए कोई अमल कर सकें। मैं जैसे कि अरसा दराज से यही मैसेज देता चला रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और दूसरा इंटरनल, जिनके पास पाकिस्तान का कंट्रोल है, जिसको मैं उर्फ़ आम में कादियानी जमात कहा करता हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट। और आज तक कोई आदमी आके, कोई बड़े से बड़ा माचो जर्नलिस्ट आ जाए, कोई दानश्वर आ जाए, कोई मौलवी आ जाए, वो मेरे इस दावे को
ہرگز اور ہرگز جھٹلا نہیں سکتا کہ پاکستان 1947 سے لے کے 2024 تک جو ہے ایک قادیانی کنٹرول سٹیٹ ہے. یہاں جو پالیسی بنتی ہے اقتصادی پالیسی، یہاں جو فورن پالیسی بنتی ہے، یہاں جو داخلی پالیسی بنتی ہے، یہاں جو کچھ پاکستان کے اے ٹو زیڈ پالیسی میکرز اور صاحب اقتدار ہوتے ہیں، مارشل لا کا دور ہو یا سو کولڈ جمہوریت ہو، ڈزنٹ میٹر، کنٹرول ربوا مافیا کا ہے اس ملک میں. اور یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز میں ان کی بہت سٹرونگ پریزنس ہے. اوکے، اتنی بڑی فوج، اتنے وہ جدید اسلحہ اور کیا کچھ نہیں ہے، ایئر فورس ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو صورتحال افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اس کے اوپر یہ مادر چوت جو ہیں بیانیے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. اور ہوتا کیا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی جو سالمیت ہے یہ اس کے اوپر حملے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے طالبان کو میسج بھیج دیا ہے، ہم جناب سوچ رہے ہیں، ہم فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے طالبان کو، پاکستان کے جو فوجی جنرل ہیں، آئی ایس آئی جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اوکے، آپ دیکھیے کہ اعلانیہ طور پر آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں کہ ٹیررزم کو کون پاکستان کے اندر جو ہے وہ کروا رہا ہے. ہر چیز آپ کے پاس ہے، ساری دنیا جانتی ہے. اوکے، تو یہ اس کے اوپر آج 3-4 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، اشرف غنی کے وقت میں بھی ٹیررزم ہو رہا تھا، لیکن وہاں اس وقت امریکن بیٹھے ہوئے تھے تو اس لیے کوئی مسئلہ مشکل تھا. لیکن اب تو بظاہر تو امریکن چلے گئے ہیں، لیکن امریکن اپنے نمبر 2 ٹیم طالبان کو یہ ملک سونپ کے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے ایک گائیڈ لائن دے دی گئی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور اس کے بدلے، یہ تو کوئی سیکرٹ چیز نہیں رہی کہ اس کے بدلے جو ہے امریکن جو ہے طالبان کو پیسے دیتے ہیں. اوکے، اور اس پیسے کے بدلے جو ہے ایک عام غریب پاکستانی یا ایک فوجی یا ایک سپاہی اس کا خون بہہ رہا ہے. تو یہاں یہ جو صورتحال ہے یہ بالکل اور بالکل یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا جو ہے ایک پلان ہے، جس کو ہر سطحی سوچ رکھنے والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کو مختلف بحرانوں سے دو چار کر کے اور اس کو ڈی سٹیبلائز کر کے اس کو ایک مکمل ناکام ریاست بنا کر آدھے کے پی کے اندر طالبان آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، شریعت کے نام کے اوپر اور پھر کیا بولتے ہیں قومی لسانی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. تو جب تک افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، یا یوں کہہ لیں کہ جب تک افغانستان کے اندر پشتون نسل افغانستان کے حکمران ہیں، پاکستان کو وہ ڈی سٹیبلائز کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کریں گے. طالبان چلے جائیں گے، اگر کرزئی آ جائے گا یا کوئی اور آ جائے گا، اگر وہ اس نسلی گروہ سے ہے تو وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم، کیونکہ یہ ہسٹری رہی ہے. ظاہر شاہ کے وقت میں بھی یہی ہوا، داؤد کے وقت میں بھی یہی ہوا، کمیونسٹوں کے وقت میں بھی یہی ہوا، مجاہدین یا طالبان کے وقت میں بھی. پہلے طالبان، کیونکہ ہماری تو شارٹ میموریز ہے نا، پہلے طالبان کے وقت میں بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے
پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے مختلف جو ہے فرقہ واریت کے اور یہ اور وہ انڈین را کا ادھر ہولڈ تھا. یہ مدر چود ہمارے آئی ایس آئی والے یہ کیا دے ڈونٹ نو نتھنگ. ان کا سورس کیا ہوتا تھا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. وہ جو ٹرک ڈرائیور جاتے تھے نا ادھر سے سامان, وہ بیچارے ناخواندہ جن کی کوئی اتنی ایجوکیشن نہیں, کوئی وہ اپنے سروائیول کے لیے وہ ٹرک ڈرائیوری وغیرہ کرتے تھے, سامان ادھر سے لاتے تھے ادھر لے جاتے تھے اور پھر وہاں سے آ کے ان کو رپورٹ دے دیتے تھے جی اتنے رشین ادھر کھڑے ہیں اور افغانوں کا یہ اور وہ. تو یہ ان کا سورس تھا. تو یا افغان گورنمنٹ کے اپنے آفیشل جو ہوتے تھے وہ کیونکہ پاکستان کو گیٹ وے ٹو ویسٹ سمجھتے تھے, اس لیے وہ کوئی سیکرٹس جو ہیں وہ ان کو شیئر کر دیتے تھے, تو وہ اس کے بدلے میں ان کو یورپ وغیرہ بھیج دیا جاتا تھا ان کی فیملیز کو. بہرحال یہ ایک تو آج کی صورتحال جو ہے ہمیں یہ صحیح اسیس کرنے میں بھی نہیں ہم سمجھ سکے. میں ایک آدمی ایک لے مین دور دراز بیٹھا ہوا طالبان کی حکومت آنے سے بھی پہلے بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ طالبان پاکستان کا ایسٹ نہیں ہے. ان کے براہ راست پہلے بھی جو ہے ان کے تعلقات بڑی دنیا کی بڑی بڑی ایجنسیز کے ساتھ ہیں, اور ظاہر ہے ضرورت ہے ان کو کہ پاکستان کے جو کلیم ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں اس کے اوپر وہ سکوت کریں, کیونکہ ضرورت کے تحت انہوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن ان کے براہ راست تعلقات جو ہیں دنیا کی مختلف ایجنسیز کے ساتھ تھے. اور جب ظاہر ہے اب یہ بات جس کو میں بہت عرصے سے بیان کر رہا ہوں کہ سرکار بات یہ ہے کہ وہ امریکنز کو افغانستان میں لانے کا جواز طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کا فیصلہ تھا, اور اب آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. وہ 20 سال ادھر رہے ہیں, انہوں نے اس میں بہت کچھ اچیو کیا. جو کہتے ہیں نا جی نہیں وہ تو ناکام, یہ نہیں, انہوں نے 20 سال اس ماڈرن دنیا میں جو ہے اس لانگ پیریڈ اوکے, انہوں نے وہاں بہت سارے منصوبے جو امن اگر رہتا وہاں پر, اگر کوئی صورتحال اسٹیبل رہتی تو 20 سال میں جو ہے چائنا رشیا یہ ایک بہت ترقیاتی کاموں میں بہت ہو سکتے تھے. لیکن جب امریکن آرمی وہاں آ گئی تو ان کے ترقیاتی پروگرام رک گئے اور وہ فوکس ہو گیا ان کی ملٹری مائٹ کے اوپر کہ اب یہاں سے کیا ہوگا. تو وقت اگر 20 سال پہلے یہ گوادر کا یہ سارا بن چکا ہوتا یہ وہ, تو آج صورتحال مختلف ہوتی. لیکن امریکنز نے 20 سال آ کے یہاں کوئی کولوں کی دلالی میں منہ کالا نہیں کیا, انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. یہ تو ہسٹری میں جا کے ہم پتہ چلے گا 10-20 سال بعد کہ وہ کیا کچھ اچیو کر کے گئے ہیں. اور ابھی تک ایکچولی ان کی پریزنس ہے, کیونکہ وہ خود تو چلے گئے ہیں لیکن اپنے حلیف کا ان کو طالبان کو انہوں نے ہینڈ اوور کی ہے پاور. پاکستان کو تو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ جناب طالبان کو انہوں نے پاکستان سے اٹھا کے قطر کا وہ بنا دیا ہے. حالانکہ جب وہ پاکستان میں بھی تھے تو تب بھی پرو پاکستان نہیں تھے, لیکن ہم نے ریئلائز نہیں کیا. وہ جی وہ ہمارے بچے ہیں, وہی ماں چودکی جو ایک قادیانی جرنیل نے کیا نام تھا بابر, جنرل بابر نے اور دوسرے قادیانیوں نے جو کہا اسی کے اوپر چلنا شروع کر دیا. یہ کیا ماں چود حرام زادہ ہی جو ڈفرسٹ باسٹرڈ جو کیا اس کا میں نے سنا اس کو تو گانڈو کو بولنا بھی نہیں آتا, دورانی نام ہے اس کا, جو آئی ایس آئی کا کیا تھا سربراہ تھا اس ٹائم میں. تو یہ سارے اور سارے جو ہیں یہ قادیانیوں کے کتے ہیں, اور ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی پاکستان کی سالمیت سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے.
इनका सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इनको एक रियासत तो मिल गई हुई है और इसको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कर रहे हैं. एंड ऑफ द डे जो सहूनी मनसूबाबंदी है कि मतलब पाकिस्तान इसमें वो सलाहियत है अवाम में कि ये कोई ख़ास तौर पे इसराइल की जो पॉलिसी है ज़ायनिस्ट पॉलिसी टू क्रिएट ग्रेटर इसराइल, उसमें जो है ना तो उनको अरबों से ख़तरा है ना किसी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, यहाँ के लोगों से. तो अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया, अगर इसको तोड़ दिया गया तो वो ख़तरा टूट जाएगा. इस पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा. फिर उसके बाद लंबे रूटां दे उत्ते उन्होंने पूरा ग्रेटर इसराइल जो है वो बना देना है. और यही वजह है कि वो तालिबान को लेके आए. तालिबान को कहा कि जी ठीक है, तुम यहाँ जो क्या बोलते हैं कौमियत के नाम के ऊपर जो है पश्तूनों के और बलोचों के ऊपर इंडिया के साथ मिलकर ये तुम्हें एक इसके पैसे मिलते हैं और वो पैसे मिल रहे हैं उनको. और ये कितनी बड़ी बदनसीबी है कि जो दीन फरोश तबका है तालिबान का, उसी को हमने जहादी और ये बनाकर पेश किया. हालांकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अमेरिकन ने बाईपास कर दिया. वो भी कोई इस्लामिस्ट नहीं थे या कोई ऐसे नहीं थे, लेकिन खूब से खूब तर की तलाश उनको गनी की बजाय तालिबान मिले. और तालिबान जो है वो पहले दिन से इनके इत्तेहादी थे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री अगर हम जाके देखें तो हमें सारा मालूम हो जाता है कि पाकिस्तान इस्लामी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वो सो कोल्ड वहाबी देवबंदी इंस्पायर्ड जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से वाबस्ता होते हैं, ये सब के सब क्या अखवानुल मुस्लिमीन हो, क्या जमात गैर इस्लामी, ये सब के सब CIA क्रिएटेड है. और इनके लिए ये हमेशा ये पहले दिन से ही कुफार के साथी थे और ता क़यामत एक कुफार के साथी रहेंगे. सोने तो सुहागा के उनको जनाब पाकिस्तान के अंदर वो जो इक़्तिदार है वो इनके एक हलीफ कादियानियों का है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज का जो मुसलमान तबका है वो उठे और ये मौजूदा जर्नैल जो है, ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका तख्ता उल्टाएं. पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये क्या बोलते हैं, हर इदारे में रूल ऑफ फेथ लगाएं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कादियानियों से पाक करें और उसके बाद जो है यहाँ जो है इनकी छानबीन हो हर अफसर की. जिसके ऊपर थोड़ा सा भी शक है कि ये कादियानी है उसको बर्खास्त करें और उसकी जगह वो लोग लेके आए जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, ओके, और पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं. कादियानी तो कभी भी कमिटेड नहीं है, पाकिस्तान बनाने की फेवर में नहीं थे. तो अगर ये इनका तसल्लुत पाकिस्तान से ख़त्म ना हुआ तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान को भूल जाएं, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा. तो हम यही इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई मर्द मोमन उठेगा, कोई ना कोई मेरी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेगा और पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के दाखिली दुश्मन जो पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार हैं, क्या इमरान खान हो, क्या शरीफ फैमिली हो, क्या ये जरदारी हो, ये सब के सब एक ही मतलब उसमें है. दे आर ऑल स्लेव्स ऑफ कादियानीज एंड दे आर नॉट पैट्रियोटिक. करप्ट हैं, पैसा चोरी करते हैं और सहूनी प्लान के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बनाते हैं. और सहूनियों की पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान में जब तक कादियानियों का गलबा है, इन्होंने वो एक डील दे रखी है.
لیکن کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا کا وقت آ چکا ہوا ہے، لوگوں کی انفارمیشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دیے سے دیا جلتا ہے نا. آج سے 7-8 سال پہلے میرے نقطۂ نظر کی اتنی مخالفت ہوئی، اتنی مخالفت، الحمدللہ ناؤ پیپل ہیو کم ٹو ریئلائز کہ یار جو یہ کہہ رہا تھا وہ وہی چیز ہے. لوگوں کی توجہ آ چکی ہوئی ہے کہ آغا وسیم اگر کیا بولتے ہیں گرینڈ ہاؤس آف قادیان جی ایچ کیو کو بول رہا ہے تو یہ اس کا بولنا جو ہے فیکٹ فائنڈنگ ہے. جب ہم نے جا کر دیکھا کہ سارے ماچو جرنیل قادیانی ہوتے ہیں، سارا جو ان کا، دین ہی از رائٹ. جو اس نے کہا ہے گرینڈ ہاؤس آف، یہ چیز اویئرنیس، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک میرے کسی بیانیے کو بڑے سے بڑا جرنلسٹ ہوگا یا بڑے سے بڑا مولوی ہوگا وہ مجھے چیلنج نہیں کر سکا. میں کہتا ہوں میرا نام نہ لو، لیکن چلو آ کے بتاؤ کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو اور پاکستان جی ایچ کیو جو ہے ملٹری کا وہ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، یہ غلط ہے. کوئی کہہ کے تو دیکھے. تو ظاہری بات ہے کہ میرے بیانیے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. اٹ مین کہ میں ہی پاکستان کا واحد ایک جرنلسٹ ہوں جو پاکستان کا جرنلسٹ تو نہیں ہوں، لیکن ایک لیٹس سے اف آئی واز اے جرنلسٹ اور میرا یہی بیانیہ ہوتا تو میں نے پاکستان کی جو سب سے بڑا نقص ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ، اس کو سامنے کر دیا. اوکے، تو یہ جو جس ریپڈ سپیڈ سے دنیا کے جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو رہی ہے، ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. صرف اور صرف ربوہ مافیا کیا کہتا ہے، فالو دیٹ. ربوہ مافیا نے کہا کہ طالبان کے اوپر بھرپور کوئی جنگ نہیں کرنی، اور ہمارا وہ جو جنرل ہیں آسم تو خیر یہ ہے، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ بھی قادیانی ہونا تھا اور اس نے بھی یہی پالیسی رکھنی تھی. اوکے، تو اس لیے یہ چیز سمجھنا وقت کی بہت 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 اہم ضرورت ہے. یعنی ہمارے ادارے جو ہیں بڑا امیجیٹ نیبر افغانستان، اس کے بارے میں جو ہے درست معلومات نہیں رکھتے. وہ طالبان کو یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ جناب کوئی مذہبی شدت پسند گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ متعصب قسم کے قوم پرست گروپ ہے. یہ سمجھ نہیں سکے. اس کی مثال انہوں نے 1990s میں جب یہ تحریک چلی تھی وہاں سے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کلمہ گو مسلمان جو ان کی کمیونٹی سے، جو ان کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کو جو ہے صرف اس لیے مارنا شروع کر دیا کہ یہاں ڈومینیشن ہماری اسلام کی نہیں بلکہ ہمارے نسل کی رہے. یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی مکمل ناکامی ہے کہ 90s میں وہ پوچھو تو صحیح یار کیوں لڑ رہے ہو ان کے ساتھ، یہ بھی تو مسلمان ہیں، انہوں نے بھی تو رشیا کے خلاف سو کالڈ جہاد کیا ہے. آؤ دس از دا ٹائم ٹو سیٹل دا تھنگس. اوکے، آؤ یہاں جو ہے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ. ایک اسلامی جو تم کہتے ہو ہم اسلامی ہے، وہ بھی اسلامی کہتے ہیں، مل بیٹھے اور اس کے اوپر جو ہے اس ملک میں جو 20 سال کی خانہ جنگی سے تباہ برباد ہو گیا ہے، اب اس کو جو ہے بہتر کرو، مل ملا کر امن لے کے آؤ. یہ لیکن نہیں، لیکن ہمارے لوگ یہاں نعرے لگا رہے ہیں جی وہ اسلامسٹ ہیں. اسلامسٹ تو یہ نہیں کرتے. اسلامسٹ تو یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اقتدار لیا وہ سارے مسلمانوں کو کہو آؤ جی بیٹھے ہم، تم بھی مسلمان ہو، اگر کوئی ڈسپیوٹ بھی ہے تو ہم گن کی بجائے بات چیت سے اس کو حل کریں. یہ مسلمان کا ایک، لیکن یہاں اور یہ مقبول جان اور وہ کیا مادر چود زاد حامد وغیرہ یہ نمائندے بنا دیے گئے جی. یہ جو کچھ ان کے زبان، گندی زبان سے جو حرف افغانستان کے بارے میں یا طالبان کے، یہی جو ہے وہ فائنل ورڈ ہے. اینڈ دا ریالٹی واز ٹوٹلی ڈفرنٹ.
تو جب میں کہہ رہا ہوں یار نہیں یہ نہیں یہ نہیں نہیں یہ طالبان جو ہیں یہ ایک دیکھیے ہسٹری کو آپ جا کر دیکھیں ہمارے مادر چوت گانڈو جرنیل دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ شٹ اوکے کہ ہمارے دیکھیے ڈسپیوٹ کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے ساتھ پاکستان افغانستان وہ ڈیورنگ لائن ہے رائٹ اوکے وہ جیسے کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے ویسے ہی اس کو وہ کریٹ کرنے میں جو ہے ہندوستان اور غفار خان فیملی نے پورا جو ہے وہ کام کیا ہے اور وہ ڈسپیوٹ یہ کتنے فیلئر ہے پاکستان کی ایجنسیز کا کہ جس نسلی گروہ جو ہیں تاجک ازبک ہزارہ وغیرہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اوکے یہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے اوکے لیکن ان ماں چود گانڈو جرنیلوں نے کیا کیا نہیں جی نہیں وہ گلبدین جو ہے وہ کیونکہ یہاں افغانستان میں پشتون میجورٹی ہے تو لہذا گلبدین کو سپورٹ کریں گلبدین سے کبھی پوچھا کہ وہ ڈیورنگ لائن کو کیا کہتا ہے ملا عمر سے کبھی پوچھا وہ ڈیورنگ لائن کے بارے میں کیا کہتا ہے نبی کیا نام تھا اس کا یونس خالد سے کبھی پوچھا تو ڈسپیوٹ یہی ہے اور ہندوستان کیونکہ کشمیر کے مسئلے پہ ویک پوزیشن میں ہے کیونکہ پیپل آف کشمیر وہ ہندوستان کے نہیں ساتھ رہنا چاہتے دس از فیکٹ یہ زمینی حقیقت ہے اگر ہم اس کو نظر انداز کر کے تو آگے جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کر رہے ہیں تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے جناب انہوں نے پشتونستان اور آزاد بلوچستان وغیرہ کا ایشو بنا کر اور کیونکہ ان کے ہندوستان کو وہاں ظاہر شاہ داؤد نجیب ملا عمر یہ سب کے سب کیونکہ ایک اس نسلی گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ملتے ہیں جو ڈیورنگ لائن کو نہیں مانتے اور یہی انڈیا چاہتا ہے اوکے تو یہ ہمیشہ افغانستان میں جب بھی پشتون قومیت حاکمیت ہوگی جو ہوتی رہی ہے پچھلے 400-500 سالوں سے تو ہندوستان جو ہے ان کا حمایتی ہوگا ان کا الائی ہوگا کیونکہ پشتون جو ہے وہ نہیں مانتے اس ڈیورنگ لائن کو اوکے تو لیکن ہمارے لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا میں پھر کہتا ہوں اصولی طور پہ ان کو بیٹھ کے اگر یہ پاکستان کی قادیانی ایجنسیز پاکستان سے تھوڑی سی بھی محبت رکھتی تو وہ یار یہ کوئی اتنی کوئی 1000 سال پرانی تاریخ تو نہیں ہے 80s میں جب آئے ہیں تو 70s تک جو ہے پاکستان کے ساتھ یعنی 4-5 سال تک وہ پاکستان کے ساتھ ان کا شدید تناؤ رہا بمبنگ کمپین رہی قتل رہے یہ all that اوکے تو یہ آ کے کہتے جی یہ ہماری ڈسپیوٹ یہ باتیں ہیں یہ ہیں کل کو اگر آپ حکومت میں آئیں گے تو کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ یہی ڈسپیوٹ رکھا جائے گا لیکن انہوں نے کہا نہیں داہو اسلام دا پارا راگ لے دے داہو جہاد کرے دے داسے دے اور وہ جناب جہاد کر کے ہر چیز کو انہوں نے کر دیا اور ان بینچوں کو یہ بھی نہیں پتا مہاجرین میں کتنے لوگ تھے جو ایجنٹ تھے جو پاکستان کے اندر بمبنگ کرتے تھے میں وٹنس ہوں اس چیز کا جو کھاد کے لیے کام کرتے تھے جو حد تک کہ کئی ہندو جو ہیں وہ بھی نجیب اور اس کے دور میں جو ہے وہ وہاں پر آ کے ذرا تھوڑے سے فیئر اور پشتو اور فارسی وغیرہ میں گپ کرنا بھی وہ سیکھ کے ہوئے تھے جاسوس تھے نا وہ تو وہ جناب مہاجرین کے لفظ وہ ان کو تذکرے بھی افغان گورنمنٹ بنا دیتی تھی یہ وہ تو وہ بھی پاکستان میں آ کے انہوں نے پینیٹریٹ کیا اور آج کہاں وہ پھیلے ہوئے ہیں وی ڈونٹ نو فور شیور کیونکہ یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس تو تھا نہیں تو بہرحال ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں اور یہ ابھی بھی ماچوت اور یہ بالکل جناب یہ آسم بالکل فیلئر ہے اس کو انہوں نے 2-3 سال کا اور جو دے دیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا بلنڈر ہے میں یہ بھی کہتا ہوں اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی جرنیل ہوتا تو اس نے بھی یہی کرنا تھا لیکن بات کیا ہے
کہ یہ سارے جرنیل جو ہیں نظریاتی ہیں. نظریاتی کس کے ہیں؟ مرزا قادیانی کے ویژن کے. اوکے, تو اس لیے اگر پاکستان کو بچانا ہے, چلو آپ سیکولر آرمی ہو, پروفیشنل آرمی ہو, لیکن ملک کی خاطر ہی فوج بنی ہے نا, اس کے دفاع کے لیے. تو آپ کو پاکستان کے فوجی ادارے سے یہاں سے شروع کریں. فوجی ادارے سے جو ہے مرزیوں کا ٹوٹل ان کو وہاں سے نکالنا پڑے گا. تو یہ بالکل اس وقت ضرورت ہے وہاں ایک انقلاب آئے. جب انقلاب آئے اور اداروں سے جو ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا نقص ہے, اس کے ایلیمنٹس کو جو ہے نا ریموو کیا جائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. اور فوری افغانستان کو جو ہے, جو ٹیررزم کر رہا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو فوجی جرنیل ہیں وہ قادیانی ہیں, اور ان کا ویسٹ کے ساتھ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ویسٹ کو ناراض نہیں کرنا. اور یہ جتنی بھی ٹیررزم پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, یہ سی آئی اے اور ویسٹرن ایجنسیز پلس انڈیا اینڈ اسرائیل اینڈ افغان طالبان, یہ ان کی ملی بھگت سے, ان کی انڈرسٹینڈنگ سے, ان کے کارپوریشن سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کے جو برسر اقتدار ہیں وہ پاکستان کو تو گوا دیں گے, لیکن ویسٹ اپنے الائی ویسٹرن کو ناراض نہیں ہونے دیں گے. آپ امیجن کریں, اپنی ہسٹری کو دیکھیں. وہ کیا نام تھا بدابیرا میں, جب ارلی 60s میں وہ جاسوسی یوٹیوب طیارے گئے تھے, تو اس کے اوپر خراشوف, آئی تھنک خراشوف پرائم منسٹر تھا یا جو بھی تھا, وہ کیا کہتے ہیں سوویت یونین کا لیڈر. تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے میزائلوں کے رخ پشاور کی طرف کر دیے, اب اگر کوئی آئے گا تو میں بٹن دبا دوں گا. امریکن بھاگ گئے اور ایوب خان قادیانی ان کے پیچھے جا کے ہاتھ دھوڑا, پاجی کوئی گل نہیں, بم اگر پڑیں گے, لوگ اگر مریں گے پاکستان کے, آپ کو کچھ نہیں ہوتا, آپ اپنے بیس چھوڑ کے نہ جائیں, یہیں رہیں. لوگ پاکستانی بمبوں سے مر جائیں گے نا, ان کے میزائل سے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ انہوں نے کہا نہیں, ہم جاتے ہیں. یہ حالت ہے کہ امریکن کی خوشنودی کے لیے پاکستان کے قادیانی جرنیل وہ رشین میزائل بھی برداشت کر لیں گے. وہ خود تو نہیں, ادارے عوام بیچارے غریب مریں گے, اور کیا ہے. یہ تاریخ ہے. اور آپ پھر بھی اس فوج کو کہہ رہے ہیں جی فوج کو سلام. ہم ہاں فوج کو سلام کریں گے, فوج ضرورت ہے ہماری, لیکن اس کا امام اگر قادیانی ہے تو پھر اس کو سلام نہیں, پھر اس کو دفان کریں. تو یار یہ چیز جو ہے یہ کیسے, دیکھیے جی, میں تو پہلے طالبان کا وقت ہو, طالبان, اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جی یہ طالبان تھوڑے سے پیریڈ وغیرہ کے لیے, نو 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 نو, ان کو ملینز آف ڈالر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, ہوائی جہازوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اوکے, کیا کرتے ہیں جی, وہ بغداد یا عراق وغیرہ میں وہ ڈالر ان میں ڈالتے ہیں, پیسے ڈالتے ہیں, اور وہ جناب وہاں لے کے جا رہے ہیں کابل کے اندر, وہاں جا کے ان کو کیش دیتے ہیں. ظاہر ہے کیش کا کوئی حساب کوئی نہیں ہے. اوکے, ہزاروں پاسپورٹ جو ہیں وہ انہوں نے بنا کر دے دیے افغانوں کو. وہ اس لیے دیے ہیں کہ جو بھی ٹیررسٹ وغیرہ آئیں گے وہاں پر ان کو پاسپورٹ دے کے تو مختلف ممالک میں جا کر, اور جب یہ کوئی ٹیررزم ہوئے گی تو اس کو جو ہے وہ فالس فلیگ کا نام دیکھ کر جو کروائیں گے, چند ایک لوگوں کو پکڑ لیں گے, پھر اس کے بعد کسی نہ کسی اور اسلامی ملک کے اوپر حملہ ہو جائے گا, فوج آ جائے گی, یہ ہو جائے گا. یہ سارا اور سارا ایک مکمل طور پہ ڈی
لائز کرنے کے لیے یہودی سازش کے تحت طالبان کو پاور میں لائے ہیں. اور یہی پاکستان کے پاس یہ ناؤ اور نیور والی بات ہے. ٹرمپ کے آنے کے بعد پھر آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے کہ کوئی بڑا آپریشن لانچ کر سکیں اگینسٹ طالبان. یہ پیریڈ ہے 3-4 مہینے کا کہ اس کے اوپر، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو طالبان نے تو بنیادی طور پہ تو ویسے تو اعلان جنگ کر دیا ہوا ہے، اوکے، لیکن ایک وقت یہ بھی آئے گا، جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اپنی آرمی بنا رہے ہیں، وہ اپنے ٹیررسٹ نیٹ ورک کو تیار کر چکے ہوئے ہیں، بینکرز بنا لیے ہوئے ہیں، انڈین ایڈوائزر کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب وہ ان کے فوجی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹریننگ کرنی ہے. دے آر آلریڈی ان دہرادون اینڈ ادر پلیسز جہاں پر، اور دے آر اکارڈنگ ٹو مائی جو اندر خانے کی رپورٹ ہے افغانستان سے مجھے ملی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اس وقت 20 سے 30 ہزار افغان طالبان جو ہیں وہ مختلف انڈیا کے جو بیسز ہیں، کوئی ہمالیہ کے پاس ہے، کوئی شملہ کے پاس ہے، کوئی دہرادون میں ہے، ایک پٹھان کوٹ میں ہے، اور یہاں ان کو مختلف جگہ کے اوپر لا کے تو ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو یہ ایک پاکستان ایک بڑی جنگ شروع کرے نہ کرے، طالبان کریں گے ود ان 1 to 2 years میں بھی. اسلحہ آلریڈی وہاں امریکن چھوڑ کے گئے ہیں. پاکستانیوں کو تو اس وقت ریئلائز کر لینا چاہیے تھا، لیکن ان ماچودوں نے کیا کیا، جی اوریا کہہ رہا ہے اسلام آ گیا ہے اور یہ سب سے بڑا جہادی گروپ ہے اور یہ اور وہ. اب تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ڈول ڈبکے ڈر رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا ماچودوں خبر کرو یہ تمہارے اوپر آئیں گے، یہ پاکستان میں ٹیررزم زیادہ کریں گے اور یہ جناب علی ہندوستان کے الائی بنیں گے. تو یقیناً جتنا ان کو ٹائم دیا جائے گا، یہ کیونکہ ان کا امیجیٹ ہدف یہی ہے کہ پاکستان دا ٹائم ٹو بریک پاکستان، اوکے. اٹک تک جو ہے افغان طالبان کی فورسز آ جائے گی، اور یہ جو گلے کاٹنے شروع ہو گئے. آج مجھے کسی نے بتایا کہ گلے کاٹ دیے، یہ کہ وہ بھئی یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہے ایک بھرپور جنگ کی، اوکے. کوئی محب وطن ہوتا وہ چیز کو سمجھ جاتا. یہ ماں چوت گانڈو گشتی کا بیٹا غریب بچوں کو کی ماں کے بچوں کو مروا رہا ہے، ماں کا چوت اس کا گانڈو. فوج ہوتی کس لیے؟ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، اور اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں یہ لوگ. تم بہن چودو، جہاں مرکز ہیں، جہاں سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امریکہ ہی غصے ہوگا نا، لیکن ایکسپوز ہو جائیں گے یہ لوگ. اس کے بعد امریکہ کیا انڈیا ہی غصے ہوگا نا پاکستان کے اوپر. ویسٹرن ساری چیز کھل جائے گی کہ یہ کیوں طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں. خوارج کا گروپ کبھی بھی اسلام دوست نہیں ہے. اب تو ماچودو تمہیں خبر ہو گئی ہے، یہ معلوم ہو گیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ جہادسٹ نہیں ہے، خوارج ہیں. جبکہ میں کم از کم 15 سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خوارج گروپ ہیں. اس وقت تک یہ کہہ رہے تھے جی نہیں یہ تو جہادی ہیں، اسلامسٹ ہیں. آج جو بات میں 15 سال پہلے سوشل میڈیا پہ کہہ رہا یہ خوارج ہیں، آج بہن چودو تم اس کو کہہ رہے ہو. آؤ ماں چودو مجھے سلام کرو کہ بھئی یہ اس کا کیسا ویژن ہے، اوکے. اور میں کوئی اپنے طور پہ تو بات نہیں کر رہا، آپ میرے ویڈیوز دیکھ لیں، سن لیں افغانستان کے بارے میں، حرف بحرف میری ایک چیز. تو یہ مسئلہ ہے. دیکھیے اس میں جو بنیادی چیز ایک اور سمجھنے والی ہے، وہ اس کے اوپر بھی کبھی ڈیٹیل پروگرام بنایا جائے گا. وہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ یہ 9/11 کے بعد طالبان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو کوئی ڈرامہ امریکنز نے کیا ہے، یہاں سے اٹھا کے لے گئے جی ادھر کیوبا میں جنگ، اس کو جی ٹارچر ہو رہا ہے، یہ کر رہا ہے، نو ربش.
یار پہلی بات تو یہ ہے طالبان نے کیا کیا تھا ان کا امریکنز کا؟ کوئی نقصان تو کیا نہیں. جس دن وہ بش کا بیٹا پرائم منسٹر وہاں کا صدر بنا تھا، $45 ملین اس نے نئی نئی ان کی طالبان کی حکومت آئی ہوئی تھی، وہ بھی نیا اقتدار میں آیا تھا. $45 ملین اس نے پہلا جو نوٹیفیکیشن کے سائن کیا وہ طالبان کو $45 ملین بھیجے ہیں. اور افغانستان وہ کہتے ہیں جی افغانستان رشیا کے وڈرا کے بعد امریکن نے افغانستان کو چھوڑ دیا اور کوئی توجہ، یہ سارا بکواس ہے. وہ اندر خانی یہ طالبان کو اور اس قسم کے نیٹ ورک القاعدہ وغیرہ کو جو ہے وہ سپانسر کرتے رہے ہیں. تو یہاں کیونکہ ہم 20-25 سال کی تاریخ کے حقائق سے ناواقف ہو کے نعرے لگانا شروع کر دیں کہ جی اب ہماری وکٹری ہو گئی اور ہندوستان کا 0 ہو گیا افغانستان کے اندر، اب وہ 100 ہو گئے ہیں افغانستان کے اندر. اگر غنی کے وقت میں 70 تھے تو اب 100 ہے. یہ حالت ہے. تو یہ صورتحال ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جتنا ڈیلے ہوگا یہ 3-4 مہینے کا، جب تک وہ کیا نام ہے ٹرمپ نہیں آتا، یہ ایک آپ کو وقت ملا ہے. اگر آپ اس میں کوئی جہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے ان کو لیسن دے سکتے ہیں، جو کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اوکے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹیررزم آپ کو قبائلی علاقوں میں آپریشن کرنے سے نہیں اس کا کچھ ہوگا. رسد جہاں سے آ رہی ہے بہنچو تو وہ کاٹنی پڑتی ہے. تم تو فوجی ہو، تمہیں تو پتہ ان چیزوں کا. اگر جو ان کو نائٹ ویژن والی گنز جو ہیں وہ بارے سے نہیں ملتی، ماچو دو گنڈو دلیو ماچوت قادیانی جرنیلو حرام زادو، وہ جو لیٹسٹ ویپن ہیں وہ ان کو پشاور کی 12 مارکیٹ سے نہیں ملتی. وہ آلریڈی امریکن ان کو دے کے گئے ہیں. اوکے. جو لانگ رینج سنائپر ہیں بڑے ایڈوانس، وہ آلریڈی ان کو دے کر گئے ہیں. تو تم کہاں آپریشن کرو گے؟ وہاں آپریشن کرو جہاں ان کے مراکز ہیں، جہاں سے ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے، جہاں سے ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، جہاں سے ان کو مین پاور بھی مل رہی ہے. تم ماچو دو BLO کے خلاف بلوچستان میں کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو مین سپلائی ہے جہاں سے ہو رہی ہے وہ افغانستان ہے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وہ آپ کو ڈیمورلائز کر کے، کمزور کر کے، اور دن بدن اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں. وہ اپنی فوج بنا رہے ہیں. ان کو جناب کیونکہ وہ راستہ صاف کر کے پاکستان کے اوپر ایک بڑی جنگ کریں گے 2 سال تک. اٹ کین ٹیک 3 years بٹ دس از دیئر جو ہے ادھر پاکستان کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پاکستان کے قادیانی جرنیل وہی کریں گے جو امریکہ چاہے گا. اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت اس ریجن میں بلکنائزیشن چاہتا ہے. پاکستان توڑیں گے، پھر اس کے بعد گریٹر اسرائیل کا ایک راستہ بنے گا. اور ظاہری بات ہے یہ جتنے بھی طالبان اور یہ لوگ جو کیا نام ہے افغانستان کے اندر ٹیررسٹوں کو اکٹھا کون کر رہا ہے؟ زائنسٹ اکٹھا کر رہے ہیں. کیونکہ زائنسٹ جو جوش ہیں ان کے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے. یہی وہ یہ طالبان کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. یہی یہ جو ہے وہاں ازبیک اور جو بھی جمع ہوئے ہیں چچنین جو بھی ٹیررسٹ ہیں مختلف اقوام کے، یہ جناب ان کو اکٹھا کریں گے. یہ وہاں کیا نام ہے سیریا کے اور ادھر بلد شام میں لے کے ایک وار شروع کریں گے جو سیدھا جو ہے عراق تک کو فتح کرے گا، اور اس کے بعد گریٹر اسرائیل بن جائے گا. یہ پلان ہے. اور کیونکہ اسی میں جو ان کا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو اسی لیے وہ طالبان کو پاور میں لے کے آئے کہ اسلامک ملک میں ایک ہی اٹامک پاور ہے، وہ ہے پاکستان. اور اگر تم ان کے اندر ٹیررزم کرو، ان کو توڑ دو، جو بھی ہے یہ خود بخود ویک ہو جائیں گے. جب ویک ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ان کا جو اٹامک ایسٹس وغیرہ یہ سارے
ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے، آلریڈی وہاں قادیانی جرنیل ہے. یہ ان کا مشترکہ پلان ہے. اس کے اوپر ہمارے فوجی جرنیل ماچود آنکھ بند کر کے عمل پیرا ہیں، اور اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اٹ از دا ٹائم کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک نئے انقلاب کی ضرورت ہے. سارے فوجی جرنل وغیرہ جتنے بھی بڑے رینک ہیں ان کو سیک کر کے ان کے ہر اس کو جب تک کہ میک شور ہو جائے قادیانی نہیں ہے تب تک اس کو کوئی رینک نہیں ملے گا. یہی ایک ٹائم کی ضرورت ہے. یہ 2-3 مہینے پاکستان اگر کچھ کر سکتا ہے، جب وہ آ گیا کیا نام ہے اس کا، بش نو ٹرمپ آ گیا، تو وہ پھر صورتحال بالکل بدل جائے گی، اور وہ موسٹ لائکلی ہندوستان کے ٹروپس بھی افغانستان میں، وہ تو آنا ہی ہے، لیکن یہ شارٹ پیریڈ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ 2-3 مہینے کے اندر اگر پاکستان نے بھرپور جنگ کر کے طالبان کو نقصان، اور جو ٹیررسٹ ہیں وہاں ان کو سبق نہیں دیں گے نا، تو آپ سمجھ لیں پھر یہ بہت دیر ہو جائے گی. پاکستان میں جو بھی موجودہ صورتحال ہے یہ اس وقت سے مختلف نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہے اس کی حکومت تھی ارلی 70s میں، اور پاکستان بھی ٹوٹا ہوا تھا، فوج بھی ڈی مورلائز تھی، اور معاشی اور بحران داخلی، اور پھر اس کے بعد فوری طور پر جو ہے لوگوں نے جو مختلف سیپریٹسٹ تھے، نیشنلسٹ، ان کو یقین کروا دیا گیا تھا ہندوستان اور افغانستان کی طرف سے کہ پاکستان کو توڑنے کا اب یہ بہترین موقع ہے، تو شروع ہو جاؤ. تو اس کے اوپر آج جو ہے وہ اللہ اکبر کا نام لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور بم مارتے ہیں یا گلے کاٹتے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ فری بلوچستان اور دوسری قوموں کو کی بیشنگ کر کے تو بم چلا رہے تھے. تو یہ آلموسٹ سیم سچویشن ہے. 50 سال کے بعد پاکستان کے لوگ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہیں. لیکن اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر ایک عظیم لیڈر تھا، اوکے، اور اس نے ایک بہت بڑے چیلنج کو پاکستان، کیونکہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی بھٹو نے غلطی کی، یہ کی آپریشن کر کے یہ وہ، حالانکہ کیونکہ میں تو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو لوگ اس موومنٹ میں پاکستان کو توڑنے کے موومنٹ میں شریک تھے، وہ حلفین کہتے تھے کہ ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں غلط تھا بھٹو کی پالیسی، اگر بھٹو یہ ٹٹ فور ٹائپ پالیسی نہ اپناتا تو یقیناً پاکستان ٹوٹ جاتا. آج 50 سال کے بعد اگر قادیانیوں نے اور نیشنلسٹ نے اور مولویوں نے پاکستان کو افغانستان کی ایما کے اوپر، سہنی ایما کے اوپر پاکستان کو توڑنے کا وہی پلان شروع کر دیا ہے، تو اس کا حل ہمارے پاس ہے. بھٹو کی پالیسی تھی، اس نے داؤد خان کو بھی ٹٹ فور ٹائٹ جواب دیا تھا. پہلے 2-3 حملوں میں داؤد خان سیدھا ہو گیا تھا. ہم تاریخ سے تو کچھ سیکھتے نہیں ہیں. تو وہ آ گیا تھا پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے پھر بھرپور ایکشن کیا گیا، اور ان کو جو ہے بلوچستان کے اندر جو پاکستان کو توڑنے کی ایک سازش تھی، کیونکہ پاکستان اگر بلوچستان پاکستان سے خدا نہ خاصا ٹوٹ بھی جاتا ہے تو یہ بلوچیوں کے اپنے مفاد کے لیے بہتر نہیں ہے. پھر یہ ایران کے تسلط میں آ جائے گا سارا بلوچستان، ایرانی نہیں چھوڑیں گے. اور وہ جو کچھ کرتے ہیں بلوچیوں کے ساتھ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو یہ آج آغا وسیم بھی جو بات کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے، ٹٹ فور ٹائٹ، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. جو ذوالفقار علی بھٹو نے، حالانکہ اس وقت پاکستان بڑی ویک پوزیشن میں تھا، پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا، 5-6-7 لاکھ فوج نہیں تھی پاکستان کے پاس اس وقت، اور ڈیمورلائز تھی فوج بھی، بہت کرائسس میں تھا پاکستان. اس کے باوجود
اللہ نے بھٹو سے ایک کام اچھا کروا لیا کہ پاکستان کو توڑنے نہیں دیا گیا. اوکے, آج یہ ماں چود قادیانی جرنیل اور قادیانی سیاستدان, یہ گانڈو, ان کو ریپلیس کرنا وقت کی ضرورت ہے. اور میری سوچ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ ہے, ہم جیسے لوگوں کو آنا چاہیے آگے. ہمارے لیے عوام جو ہے پاکستان کے وہ راستہ بنائے. پھر دیکھو ہم کیسے پاکستان کو ایک سپر پاور بھی بناتے ہیں, اور جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کو بھی ایسا جواب کہ وہ بھول جائیں. تو یہی ایک حل ہے, باقی اور کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. طالبان, آپ ان کو دودھ پلاؤ, شکر کھلاؤ, ان کو گھی ان کے منہ میں ڈالو, لڈو منہ میں ڈالو, یہ پھر بھی آپ کے کبھی بھی نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. کچھ بھی ہو جائے, وہاں کا ہر آدمی جو ہے وہ پاکستان سے نفرت کرتا ہے, پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, پاکستانیوں کو مارنا چاہتا ہے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے, ہر شخص. تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ایکشن جو ہیں وہ لاؤڈر دین, یہ کیا کہتے ہیں ماں چوت کے جی ہم نے پروگرام بنا لیا. یہ سنتے آ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے کہ آپ یہ کر دیں گے یہ, اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا ہے, آپ اس کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ آج بھی پاکستان بچا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, یہ ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ کہ 72 سے لے کے 2024 تک جو ہے وہ پاکستان میں ایسی قوتوں کو وہ چیلنجز جو پاکستان توڑنے کے لیے تھے, اس کا آپ دیکھ لیں کہ بھٹو نے کیسے ان کو کاؤنٹر کیا ہے. اور آج یہ مادر چود حرام زادہ گانڈو, کیا عمران خان, کیا شہباز شریف, کیا زرداری, کیا یہ عاصم جہانگیر, یہ سب کے سب ماں چود جو ہیں یہ نااہل ہیں. ان کو ریپلیس کر کے, جیسے آغا وسیم کہتا ہے, اگر نہ کیا گیا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. آپ دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو شہید کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان کی جب طاقت بڑھ رہی ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی نہیں جائے گی, اگر ہماری بات مانی نہیں جائے گی تو ہم نئے ملک بنائیں گے, ہم سرحدوں کو آگے لے آئیں گے, ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے, ہم سرحد کو آزاد کریں گے. جناب یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ اگر مثال سے میں کہوں, اگر جمہوریت نہ بھی ہو, لوگ اپنے ملک کو تقسیم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ حکومت میں نہیں ہے, نہیں تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جمہوریت نہیں ملی ہے. کس ملک میں کون ہے ایسے لوگ جو کہیں گے کیونکہ ہم حکومت میں نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اس لیے ہم ملک کو تقسیم کریں گے. کہتے ہیں کہ جی ہم علیحدہ کر دیں گے, ہم بلوچستان اور سرحد کو علیحدہ کر دیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, سن لو اچھی طرح سے بات پاکستانیوں, اچھی طرح سے کان کھول کر بات سن لو. کس انسان کو, کس شخص کو, کس جماعت کو جرأت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو اور نقصان پہنچا سکے. پانی بھی دینا, سن لیں, آپ میری تقریر سنیں تو یہ بالکل غلط بات ہے. بھول جاؤ اس بات کو کہ پاکستان خطرے میں ہے, پاکستان اور ٹوٹ جائے گا. کسی صورت میں پاکستان نہیں انشاءاللہ ٹوٹے گا, ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے. پاکستان کی ترقی بڑھتی جائے گی.